मैं इस दस्तावेजी फिल्म का आगाज़ पनामा सिटी से करूँगा, जो कि लातीनी अमेरिका का दुबई भी कहलाता है। इसी दौरानिए में मैं आपको पनामा के इमिग्रेशन के कवानीन भी बताऊँगा, जो कि बेहद आसान हैं। फिर मैं आपको कास्को विएहो ले जाऊँगा। ये जगह पनामा की पुरानी तारीख से वाबस्ता है। फिर मैं आपको मशहूर ज़माना पनामा कनाल दिखाऊँगा। ये कनाल जदीद दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होती है। फिर मैं आपको इम्बेरा कबीला दिखाऊंगा। ये कदीमी बाशिंदे आज भी जंगलात में नंगे पांव फिरा करते हैं। इनके मर्द और औरतें भी नीम बरहना रहा करते हैं, जिस तरह से ये लोग हज़ारों साल से रह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेहद शुक्रिया। पनामा सिटी पनामा मुल्क का दारुल हुकूमत है। जहाज़ के पनामा सिटी उतरने से कबल आप जहाज़ से पूरा शहर भी देख सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप मियामी में लैंड कर रहे हों। पनामा सिटी न सिर्फ पनामा में बल्कि वस्ती अमेरिका का भी जदीद तरीन शहर है। सयाहों में ये शहर बेहद मकबूल है। यहाँ सयाहों की ज़रूरियात की हर शय दस्तियाब है। ये शहर हर किस्म के रेस्टोरेंट्स और कैसीनो से भरा हुआ है। इसके अलावा इस शहर की बुलंद व बाला इमारतों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, जिसकी वजह दौलतमंद इमिग्रेंट्स की मुस्तकिल बढ़ती हुई तादाद है। इसी वजह से इस शहर को लातीनी अमेरिका का दुबई भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम भी गर्म है। दुनिया भर के लोग यहाँ मुकीम हैं। ये जगह दुनिया का एक तिजारती मरकज़ भी है। लातीनी अमेरिका के हर मुल्क की तरह यहाँ भी स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन एक तिजारती मरकज़ होने की वजह से कुछ लोग अंग्रेज़ी समझते और बोलते भी हैं। यहाँ पर कारों के लिए RFID कार्ड का निज़ाम वाक़े है। अगर ये प्रीपेड कार्ड आपकी कार के विंडशील्ड पर लगा हुआ है तो आप टोल प्लाजा पर बग़ैर रुके हुए सफ़र कर सकते हैं। हाईवे का टोल आपके कार्ड से खुद ब खुद ले लिया जाएगा। ये निज़ाम दुनिया के हर जदीद मुल्क में मौजूद है। अप्रैल 2014 से यहाँ पर एक सबवे ट्रेन का भी आगाज़ हुआ है, जो कि शहर के अंदर सफ़र करने का बेहद सस्ता और तेज़ तरीन तरीक़ा है। पनामा शहर में दुकानों पर क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भी आम है। शहर में जगह जगह ATM मशीन्स भी लगी हुई हैं। यहाँ की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। यहाँ का मौसम साल भर तकरीबन एक जैसा ही रहता है। दिन का टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और साल भर में शायद ही ये कभी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। साल भर तकरीबन बारिशें हुआ करती हैं। हाँ, अलबत्ता दिसंबर से अप्रैल तक बारिशें कम हो जाती हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद अमेरिका और कनाडा के शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ आ जाती है, जिसकी वजह न सिर्फ मौसम और जदीद रिहायशी सहूलियात हैं बल्कि इमिग्रेशन की आसान दस्तयाबी भी है। 5 साल मुस्तकिम क़याम के बाद यहाँ का पासपोर्ट भी बआसानी मिल जाता है। हाल ही में पनामा की हुकूमत ने 47 मुल्कों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिनको दोस्त ममालिक करार दिया गया है। इन मुल्कों के बाशिंदे यहाँ पर बआसानी हिजरत कर सकते हैं और यहाँ की शहरियत भी बआसानी ले सकते हैं। चलिए आपको वीज़ों की फहरिस्त बताता हूँ। पहला वीज़ा पेंसियोनादो वीज़ा कहलाता है, जिसका तर्जुमा है रिटायरमेंट वीज़ा। हर शख्स जो 18 साल या उसके ऊपर हो, जी सही सुना, सिर्फ 18 साल, वो रिटायरमेंट वीज़ा ले सकता है। सिर्फ एक शर्त है, उसको ये साबित करना होगा कि उसकी माहाना आमदनी $1000 या उससे ऊपर है। हाँ, अगर कोई शख्स यहाँ पर कोई घर या अपार्टमेंट $1,00,000 या उससे ज़्यादा का ख़रीद ले तो माहाना आमदनी सिर्फ $750 दिखाना पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर गैर मुल्कियों ने बेतहाशा महंगे फ्लैट्स ख़रीद लिए हैं। ये लोग या तो अपने मुल्क ही में रहते हैं या फिर इन फ्लैट्स को किराए पर देकर किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे शहर में रहा करते हैं। किराए से जो आमदनी होती है उससे बआसानी गुजारा कर लेते हैं। कुछ लोग अपने अपार्टमेंट्स टूरिस्ट को भी हफ्ते के हिसाब से किराए पर दे देते हैं, जिससे उनकी आमदनी ज़्यादा हो जाया करती है।
میں جب بھی پاناما گیا اپارٹمنٹ ہی کرائے پر لیا، جس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ ہوٹل سے زیادہ سستے پڑتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اپارٹمنٹ سے بے حد اچھا ویو دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ چلیے آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ٹرمپ اوشن کلب کے اپارٹمنٹس یہاں کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ہیں۔ اس ٹاور کی 60ویں منزل پر اپارٹمنٹ کا کرایہ $100 یومیہ سے بھی کم ہے، جو کہ بے حد سستا ہے۔ پاناما کی امیگریشن کا دوسرا طریقہ ریفارسٹریشن ویزا ہے، جو کہ بے حد آسان بھی ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ کم سے کم $80,000 کی انویسٹمنٹ کر کم سے کم 5 ایکڑ پر درخت لگائیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک فضول انویسٹمنٹ ہے، لیکن در حقیقت بے حد منافع بخش ہے۔ لوگ عموماً ان زمینوں پر مہاگنی یا ٹیک کے درخت لگاتے ہیں، جس کو بر صغیر میں ساگوان کے درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے بے حد عمدہ فرنیچر بنتا ہے، جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 15 سے 20 سال میں درخت کٹوائیں، لکڑی بیچیں اور $4 لاکھ کمائیں، پھر نئے درخت لگائیں اور اسی طرح سے زندگی بھر منافع کماتے رہیں۔ اور ہاں، آپ کو خود یہ سب فارمنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ حکومت کی منظور شدہ ایجنسیز یہ سب آپ کے لیے کرتی رہیں گی۔ آپ کو زمین خرید کر دیں گی، درخت لگائیں گی، دیکھ بھال کریں گی، درخت کاٹ کر ان کو بیچیں گی، منافع آپ کو دیں گی اور دوبارہ درخت بھی لگا دیں گی۔ اور جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، 5 سال کے بعد آپ کو پاناما کا پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔ تیسرا طریقہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا، یہاں آ جائیں اور کسی مقامی سے شادی کر لیں۔ ہاں، اسپینش ضرور آنی چاہیے، ورنہ بڑی پریشانی ہوگی۔ مجموعی طور پر یہ ملک آج کل یورپ، امریکہ اور کینیڈا کی امیگریشن سے کہیں زیادہ مناسب ہے، اور اس ملک کا مستقبل بھی بے حد اچھا ہے۔ مجموعی طور پر پاناما آپ کی جمع شدہ پونجی انویسٹ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، جس کی وجہ یہاں کے انویسٹمنٹ کے قوانین ہیں۔ چلیے آپ کو پاناما سٹی کے جنواں شہر کاسکو ویہو لے چلتے ہیں، جس کے معنی ہے پرانا ہیڈ کوارٹر۔ پاناما سٹی سن 1519 عیسوی میں وجود میں آیا اور 152 سال وجود میں رہا۔ اس دورانیے میں اس شہر پر بے حد مصیبتیں پڑیں، جن میں سے غلاموں کی بغاوت، شہر کو آگ لگ جانا اور خوفناک زلزلہ کافی نمایاں ہیں۔ جنوری سن 1671 عیسوی میں، اس سے پہلے کہ ہنری مارگن نامی سمندری لٹیرا اس شہر کو لوٹ سکے، یہاں کے گورنر ہوان پیریز دے گزمان نے اس شہر کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ پاناما سٹی کو آگ لگ جانے کے بعد یہاں کے بےتاب اور مجبور باشندے ایک محفوظ اور قریبی جگہ پر رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ کاسکو ویہو میں آباد ہو گئے۔ یہ جگہ مستقبل کے حملے سے نسبتاً محفوظ تھی۔ اس جگہ پر ان لوگوں نے شہر کے ارد گرد ایک فصیل بھی تعمیر کی۔ اس جگہ پر 16ویں اور 17ویں صدی کے ہسپانوی طرز کے کافی مکانات موجود ہیں۔ جب سن 1997 عیسوی میں یونیسکو نے اس جگہ کو ایک عالمی ثقافتی درجہ قرار دیا تو پھر سیاحوں کی توجہ کاسکو ویہو کی طرف پڑی۔ آج کل پاناما کے سیاحوں کے لیے پاناما کنال کے بعد یہ جگہ دیکھنے کے لیے دوسرے نمبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے باوجود نہ تو یہاں کی سڑکیں سیاحوں سے بھری ہوئی ہیں اور نہ ہی اشیاء بیچنے والوں کا ہجوم، جیسا کہ وسطی امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں عموماً ہوا کرتا ہے۔ سیاح یہاں کی گلیوں میں 337 سالہ پرانی عمارتیں، تاریخ اور تہذیب کو دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کاسکو ویہو کی اینٹوں کی پتلی سڑکیں اور لوہے کی بالکونیاں دیکھ کر اس قدیمی تجارتی شہر کی شاندار تاریخ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سیاح یہاں کی چہل قدمی کرتے ہوئے ہسپانوی طرز و تعمیر کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، حالانکہ بہت ساری عمارتیں خستہ حالت میں ہیں اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث منہدم ہونے کے قریب ہیں۔ کچھ علاقے کافی غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود زندہ دل اور رنگین ہیں۔ سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری دکانیں بھی ملیں گی، جہاں پر مختلف تحائف اور ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء جیسے زیورات،
موتی اور روایتی ٹیپسٹری جن کو مقامی زبان میں مولاس کہا جاتا ہے فروخت کے لیے موجود ہیں۔ ادھر دیکھیے، یہ پلازا بولیوار ہے جو کہ 19ویں صدی کی خوبصورت پرانی عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ میٹروپولیٹانا گرجا گھر کے سامنے گلی کے وسط میں مشہور انڈیپینڈنسیا پلازا وقوع پذیر ہے، جس کو پلازا دے لا کیتھیڈرال بھی کہا جاتا ہے۔ پاناما ایک کیتھولک ملک ہے، اسی وجہ سے یہاں پر بے حد خوبصورت گرجا گھر موجود ہیں۔ کچھ گرجا گھر اندر سے بے حد خوبصورت ہیں، مثال کے طور پر لا ایگلیسیا دے میٹروپولیٹانا اور لا ایگلیسیا دے سین ہوزے۔ کچھ گرجا گھر باہر سے بہت خوبصورت ہیں، مثال کے طور پر لا ایگلیسیا دے سین فرانسسکو دے اسیس، اور کچھ گرجا گھر باہر سے بھی بے حد خوبصورت ہیں اور اندر سے بھی، مثال کے طور پر لا ایگلیسیا دے لا میرود۔ کاسکو ویہو میں مجھے لا ایگلیسیا دے سین ہوزے بے حد خوبصورت لگا۔ یہاں پر سنہری آلٹر موجود ہے۔ باہر سے تو مجھے لگا کہ کسی غلط جگہ پہنچ گیا، لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہی صحیح جگہ ہے۔ اندر جانے کے بعد انکشاف ہوا کہ یہ تو بے حد خوبصورت گرجا گھر ہے۔ یہ سنہری آلٹر خالص سونے کا نہیں ہے، آلٹر در حقیقت کھدی ہوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کو اسپینش زبان میں آلتار دے اورو کہا جاتا ہے۔ اورو کے معنی ہے سونا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انگریزی سمندری ڈاکو ہنری مارگن نے شہر پر حملہ کیا اور پادریوں نے سنہری آلٹر کو سمندری قزاقوں سے بچانے کے لیے اس پر کالا رنگ کر دیا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ پاناما سٹی، یا جس کو پاناما دے ویہا کہا جاتا تھا، یہ آلٹر وہاں کے ایک چرچ میں لگا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ سنہری آلٹر سمندری ڈاکوؤں سے بچ گیا۔ مورگن کے شہر کو جلا دینے کے بعد سینٹ اگسٹین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ سنہرا آلٹر کاسکو ویہو کے اس نئے گرجا گھر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پر یہ آج بھی موجود ہے۔ یہاں پر اس گرجا گھر میں کچھ ضمنی آلٹر بھی موجود ہیں۔ یہ ہاتھ سے کھدائی کی گئی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں جن پر بھی سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ یہاں کی کھڑکیاں رنگین شیشے کی ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ سیاحوں کو مذہب کی قید کے بغیر نہ صرف اندر آنے کی اجازت ہے بلکہ فوٹو بھی لے سکتے ہیں۔ پاناما کے ملک کے مشرق میں اٹلانٹک اور مغرب میں پیسیفک سمندر واقع ہیں۔ دونوں سمندروں کا درمیانی فاصلہ صرف 75 کلومیٹر ہے۔ 16ویں صدی میں ہسپانوی بادشاہ چارلس اول کو نہر کھود کر دونوں سمندروں کو ملانے کا خیال آیا۔ اس کے حکم سے مقامی گورنر نے سروے کیا اور ایک رپورٹ تیار کی جس میں بادشاہ کو بتایا گیا کہ اگرچہ ایسی نہر چاگرس دریا کے کنارے بنائی جا سکتی ہے، لیکن پہاڑوں اور پرخطر جنگلوں کی وجہ سے ایسا قدم اٹھانا فی الوقت ناممکن ہے۔ سن 1880 عیسوی میں فرانس نے اس کوشش کا اقدام اٹھایا۔ کاؤنٹ فردینا دے لیسیپس کی سربراہی میں، جس نے مصر میں سوئز کانال بنائی تھی، اس کام کی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ موسلا دھار بارشوں کے ساتھ ساتھ مٹی تودے گرنے اور بخار اور ملیریا سے لوگوں کے مرنے کی وجہ سے فرانسیسیوں کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ کام کتنا کٹھن ہے۔ ساتھ ساتھ سمندری سطح پر ایک نہر بنانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو گیا۔ آخر کار فرانسیسیوں نے اس نہر پر کئی لاکس بنانے کی تجویز دی، جو کہ منظور تو ہو گئی، لیکن فنڈز کی فراہمی نہ ہونے کے باعث اس منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنچایا جا سکا۔ آخر کار سن 1880 عیسوی میں یہ تعمیر روک دی گئی۔ سن 1902 عیسوی میں امریکہ نے اس کام کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا اور $4 کروڑ میں فرانسیسی اثاثے خرید لیے۔ اس وقت پاناما ایک علیحدہ ملک نہ تھا بلکہ کولمبیا کا مشرقی حصہ تھا۔ جب امریکیوں نے کولمبیا سے معاہدہ کرنا چاہا تو انہوں نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے کولمبیا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ نئے ملک کا نام پاناما رکھا گیا۔ پاناما نے فوری طور پر امریکہ سے نہر بنانے کا معاہدہ کر لیا اور سن 1903 عیسوی میں امریکہ کو اس نہر کے سارے حقوق بھی سونپ دیے۔
اس کام کا باقاعدہ آغاز 4 مئی سن 1904 عیسوی میں شروع کیا گیا۔ امریکیوں نے بھی وہی غلطی کی جو فرانسیسیوں نے کی تھی اور سمندری سطح پر نہر بنانی شروع کر دی۔ فرانسیسی آلات بالکل خستہ حالت میں تھے جن کی مرمت کرنا ناممکن تھی۔ پھر ملیریا اور زرد بخار جس نے مزدوروں کو ہراساں کیا ہوا تھا اور کام کرنے پر رضامند بھی نہ ہوتے تھے۔ آخر کار امریکیوں نے نئے آلات منگوائے اور ویسٹ انڈیز سے مزدوروں کو بلانا شروع کر دیا۔ روزانہ 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹیں ہوا کرتی تھیں اور 24 گھنٹے کام جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندری سطح کے بجائے لاکس بنانے شروع کر دیے۔ 16 کلومیٹر کے مشکل ترین علاقے پر ہر 8 گھنٹے کی شفٹ میں 6000 مزدوروں کو کام پر لگا دیا گیا۔ اگست سن 1909 عیسوی میں لاکس بنانے کے لیے کنکریٹ بھرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ جوڑوں کی شکل میں یہ لاکس 33.5 میٹر چوڑے اور 305 میٹر لمبے بنانے شروع کر دیے گئے۔ کشش ثقل کی بنیاد پر ان لاکس کے پانی کی سطح اوپر یا نیچے کی جاتی ہے۔ 35 کروڑ ڈالرز لگانے کے بعد یہ نہر اپنی تکمیل کو پہنچی، جو کہ اس وقت تک امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا پروجیکٹ تھا۔ 15 اگست سن 1914 عیسوی کو پاناما کنال کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے یہ بہت بڑا رسک لیا تھا۔ اگر یہ منصوبہ فیل ہو جاتا تو شاید امریکہ کبھی اپنے قدموں پر کھڑا ہی نہ ہو سکتا تھا۔ یہ منصوبہ 20ویں صدی میں عالمی تجارت کی توسیع کا ایک اہم جزو ثابت ہوا۔ اس منصوبے کی کامیابی سے امریکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ سن 1977 عیسوی میں پاناما کے لیڈر عمر توریہوس اور امریکہ کے لیڈر جمی کارٹر کے مابین ایک معاہدہ تشکیل ہوا، جس کی روح سے 31 دسمبر سن 1999 سے پاناما کنال کا مکمل کنٹرول پاناما کنال اتھارٹی کو سونپ دینا قرار پایا۔ سن 1994 عیسوی میں اس کنال کو دنیا کے جدید 7ویں عجوبے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ ستمبر 210 عیسوی میں اس نہر سے 10 لاکھ جہاز گزرنے کی تقریب ہوئی۔ پاناما کنال میں 3 لاکس ہیں۔ بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس کے مابین سفر کرنے والے جہازوں کو گوٹون جھیل سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 17.5 میٹر اونچی ہے۔ سمندری جہازوں کو پاناما کنال مکمل طور پر عبور کرنے کے لیے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ لاکس میں پہلے پانی کی سطح اٹھائی جاتی ہے اور پھر گرائی جاتی ہے، یہاں تک کہ جہاز گاٹون جھیل تک پہنچ جائے۔ اگر آج یہ کنال نہ ہوتی تو سمندری جہازوں کو جنوبی امریکہ کے راستے سے جانا پڑتا، جس میں تقریباً 2 ہفتے لگ جاتے۔ ہر سمندری جہاز کو پاناما کنال سے گزرنے کے لیے ٹول دینا پڑتا ہے۔ درمیانے درجے کے جہازوں کو تقریباً 1.5 لاکھ ڈالرز دینے پڑتے ہیں، اور اگر جہاز زیادہ بڑا ہو تو اور زیادہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں۔ ہر سال اوسطاً روزانہ تقریباً 35 سے 40 سمندری جہاز اس کنال سے گزرتے ہیں۔ ان کی سالانہ تعداد 13 سے 14 ہزار بنتی ہے، جس سے ہر سال پاناما کو 2 ارب ڈالرز کی آمدنی ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں نے اپنے ہم وطنوں کو پاناما جانے کے طریقے بتائے ہیں۔ اس کنال کی وجہ سے یہاں پر امریکی انٹرسٹ موجود ہے، اور امریکہ کسی بھی حال میں اس ملک کو تباہ و برباد دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو ٹور کا لنچ ایک چھوٹے سے گاؤں سنچونا میں کرایا گیا تھا۔ چونکہ میں نے کچھ ہومیوپیتھی کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا، اس لیے مجھے اس نام پر کچھ شبہ ہوا۔ گائیڈ سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام سنچونا کیوں ہے۔ وہ لا علم تھا، اس لیے اس نے اس چھوٹے سے خستہ حال ریسٹورنٹ کے مالک سے دریافت کیا۔ وہ کالی ادھیڑ عمر عورت میرے پاس آئی اور اشارے سے سڑک پارنے کو کہا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے درخت کو دکھایا اور مجھے بتایا کہ اس درخت کا نام سنچونا ہے، اسی لیے اس گاؤں کا نام سنچونا رکھ دیا گیا ہے۔ اس دفعہ میں نے اس گاؤں کو تلاش کرنے کی کافی کوشش کی۔ اس علاقے کی پولیس سے بھی دریافت کیا۔
انہوں نے ریڈیو کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر سے بھی پوچھا، مگر سب لوگ لا علم تھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں بھی ختم ہو گیا ہے۔ شاید یہ لوگ یہ بھول گئے کہ پاناما کینال کی تعمیر کے دوران 25,000 افراد اور پاناما ریلوے کی تعمیر کے دوران 12,000 مزدور ملیریا کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ یہ سب غیر ملکی تھے، حالانکہ مقامی باشندے ملیریا سے نہیں مرتے تھے۔ پتہ چلا کہ بخار ہونے کی صورت میں یہ لوگ سنچونا درخت کی چھال کو ابال کر پی لیتے ہیں اور مکمل شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس درخت کی چھال سے ملیریا کی دوا کوائنائن بنی، جس کو عام طور پر ملیریا ہو جانے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بر صغیر میں اس دوا کو کنین بھی کہا جاتا ہے۔ اکیلے اس درخت کی دریافت نے دنیا بھر میں نہ جانے کئی 100 لاکھ افراد کی جان بچائی۔ یہاں کے مقامی باشندوں کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ سنچونا گاؤں کی طرح کتنا علم فنا ہو گیا ہے۔ یہاں کے جنگلات کو بری طرح برباد کیا گیا ہے، جن میں نہ جانے کینسر جیسے موذی مرض کی طرح کتنے امراض کا علاج موجود تھا۔ ہم کو شاید کبھی پتہ نہ چل سکے، کبھی بھی نہیں۔ پہلی مرتبہ جب میں پاناما آیا تھا تو ویسے ہی ایک ٹور لے لیا تھا۔ اس ٹور میں وہ لوگ مجھے امبیرا قبیلے کے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے لے گئے تھے۔ اس ویڈیو کی خاطر میں نے دوبارہ وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ ویڈیو بنانی تھی اس لیے ایک ٹیکسی کرائے پر لے لی۔ وہ مجھے پہلے کولون لے گیا، جو کہ پاناما سٹی سے تقریباً 85 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ پھر وہاں سے دریائے چانگریس کا سفر شروع ہوا۔ یہ سڑک تقریباً کچی ہے اور جا بجا گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ شکر ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی، ورنہ کیا پتہ اس سفر میں کتنی دیر لگتی۔ چلیے آپ کو امبیرا قبیلے کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ امبیرا سمیت پاناما میں 8 قبیلے رہتے ہیں۔ امبیرا قبیلے کو چوکوز یا کاٹیو انڈین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مشرقی کولمبیا اور مغربی پاناما کے جنگلات میں دریاؤں کے کنارے ہزاروں سال سے رہا کرتے ہیں۔ سن 2010 عیسوی کی مردم شماری کی بنیاد پر امبیرا قبیلے کے لوگ پاناما کی کل آبادی کا 12% سے زیادہ حصہ ہیں۔ پاناما میں ان کی تعداد 33,000 اور کولمبیا میں ان کی تعداد 50,000 ہے۔ ان کی بولی بھی کافی مختلف اور مشکل ہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں یورپین لوگوں کی اس علاقے میں آمد کے بعد امبیرا قبائل نے کولمبیا کے چوکو علاقے سے موجودہ پاناما کے دارین صوبے کی طرف ہجرت کی۔ یہاں پر پہلے ہی سے گونا قبیلے کے لوگ رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ یہ ہجرت گونا اور امبیرا قبیلے میں ایک تنازع کی حیثیت اختیار کر گئی۔ آخر کار ہم لوگ دریائے چانگریس کے کنارے پہنچ ہی گئے۔ یہاں پر دن کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے۔ ہوا میں نمی کا زیادہ تناسب ہونے کی وجہ سے گرمی برداشت کے باہر ہوتی ہے۔ کافی ٹھنڈا پانی پی کر اوسان قابو میں آئے۔ تقریباً یہاں ہر سیاح باقاعدہ ایک گروپ کے ساتھ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہنچ جائیں اور قبیلے سے ملنے کی درخواست کریں۔ میرے ڈرائیور نے پچھلی رات کو ہی ان لوگوں سے پروگرام طے کر لیا تھا۔ بہرحال ہم لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے۔ در حقیقت یہ ایک کنو ہے جس میں بجلی کی موٹر لگی ہوئی ہے۔ جیسے یہ کشتی کا سفر دریا کے مختلف بہاؤ کی سمت جاری ہے، میں آپ کو امبیرا قبیلے کی کچھ تاریخ بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، پاناما سن 1903 عیسوی میں کولمبیا سے الگ ہو کر وجود میں آیا۔ اس کے پادریوں اور انقلابی صدر عمر توریہوس نے پوری کوشش کی کہ یہ قبیلے پاناما کی سوسائٹی میں ضم ہو جائیں۔ پاناما کینال بننے کے دوران وہاں کے قبائل کو بھی علاقہ خالی کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد ان قبائل نے اپنے آپ کو عمومی سوسائٹی میں ضم کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبائل اپنی تجارت دریا کے راستے کیا کرتے تھے۔ پین امریکن ہائی وے بننے کے بعد یہ علاقہ بدل گیا۔ لاطینی کسانوں نے اس علاقے کا رخ کیا اور جنگلات کو بری طرح سے کاٹ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ یہ جگہ ان کے لیے مویشی پالنے کے لیے بھی بہت موزوں ثابت ہوئی۔
آج کل ان ہائی وے کے اطراف میں میلوں تک جنگلات کا نشان بھی مٹ چکا ہے۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر گھر بنا کر رہا کرتے تھے۔ یہ فاصلہ کم از کم کئی سو میٹرز ہوا کرتا تھا۔ گھنے جنگلات کی وجہ سے کسی کا گھر دوسرے گھر سے نظر نہیں آتا تھا۔ سن 1950 میں ان لوگوں نے پہلی دفعہ گاؤں بنانا شروع کیا اور ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرنے لگے۔ سن 1960 میں عمر توریوس کی حکومت نے ان لوگوں کو گاؤں بنانے اور ساتھ رہنے کی کافی ترغیب دی۔ سن 1963 میں ان لوگوں کا دریائے بالساز کے کنارے ایک بڑا قصبہ بن گیا اور امبیرا کمیونٹی کے کچھ لوگ ایک ساتھ رہنے لگ گئے۔ امبیرا قبیلے کا کبھی بھی کوئی سماجی ڈھانچہ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی مذہبی بزرگ اور نہ ہی کوئی سماجی عزت دار انسان۔ بس یہ لوگ اپنی اپنی زندگی علیحدہ علیحدہ گزارا کرتے تھے۔ حکومت کی کوششوں سے ان لوگوں کا ایک سماجی ڈھانچہ بنا دیا گیا، ہر قصبے کا ایک لیڈر اور تمام لیڈروں کا ایک نمائندہ۔ سن 1997 میں کولمبیا نے جنگل کاٹ کر ایک سڑک بنائی جو پین امریکن ہائی وے سے ملا دی گئی۔ اس کے بعد اس علاقے میں ہسپانوی لوگوں کا داخلہ بے حد آسان ہو گیا اور ان لوگوں نے وہاں یا تو کھیتی باڑی شروع کر دی یا جانوروں کی پرورش۔ اس واقعے نے امبیرا قبیلے کو تتر بتر کر دیا۔ یہ لوگ ہمیشہ سے شکار کر کے زندگی گزارتے تھے اور دریا سے مچھلی بھی پکڑا کرتے تھے۔ جنگل کے خاتمے سے یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے کا علم تو تھا ہی نہیں، بس جنگل کو کاٹتے، آگ لگاتے اور اس پر کوئی نہ کوئی فصل اگا دیتے۔ 8 نومبر سن 1983 میں پاناما کی حکومت نے 4000 مربع کلومیٹر کا علاقہ صرف امبیرا قبیلے کے لیے وقف کر دیا، جس میں ہسپانوی لوگ نہ ہی جنگل کاٹ سکتے تھے اور نہ ہی مویشی پال سکتے تھے اور نہ ہی کھیتی باڑی کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی میں امبیرا قبیلے کے لوگوں کا ایک مضبوط سماجی ڈھانچہ بھی بنا دیا گیا۔ سن 1985 کے ایک اندازے کے مطابق امبیرا قبیلے کے تقریباً 25% افراد بے گھر ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر بس گئے تھے۔ اس کے بعد تو ان لوگوں کا عام سوسائٹی میں ضم ہونا ایک عام بات ہو گئی۔ سن 2010 کی قومی مردم شماری کے اعتبار سے امبیرا قبیلے کے تقریباً 33% لوگ بے گھر ہو کر ادھر ادھر رہ رہے تھے۔ اس دورانیے نے اس سوسائٹی کو تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ان کا تہذیب و تمدن ہمیشہ کے لیے تقریباً ختم ہو گیا۔ آج کل تو صرف گنے چنے لوگ جنگلات میں رہتے ہیں اور اپنے پرانے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ منشیات کی اسمگلنگ اور گوریلا سرگرمیاں بھی ان لوگوں کو اپنا علاقہ چھوڑنے کی وجہ بنی۔ کولمبیا سے آج کل بھی گوریلے سرحد پار کر کے ان کے علاقے میں آ جاتے ہیں اور فوج بھی ان گوریلوں کا پیچھا کرتے ہوئے آ جاتی ہے۔ میرا سفر جاری تھا۔ دریا میں پانی کی سطح کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار میری کشتی کنکریوں سے رگڑ رگڑ کر چلنے لگی۔ بالآخر کشتی پھنسی گئی اور سب نے اتر کر کشتی کو دھکا لگایا۔ یہ کئی بار ہوا۔ دنیا بھر میں اس قسم کے قبائل ایک بڑے درخت کے تنے کو کھود کر اس قسم کی کشتیاں بناتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر قسم کی کشتیاں نظر آئیں گی۔ چھوٹے بچوں کی مچھلی پکڑنے کی 2 میٹر لمبی اور مشکل سے آدھا میٹر چوڑی کشتی سے لے کر سامان بردار 15 میٹر لمبی کشتی اور 1.5 میٹر چوڑی کشتی سب ملیں گی۔ اس قبیلے کا تقریباً ہر شخص ان کشتیوں کو چلانے کا ماہر ہوتا ہے۔ بچے بہت ہی چھوٹی عمر سے کشتی چلانا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کشتیاں مچھلیاں پکڑنے سے سامان لے جانے تک کے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ آخر کار ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے مزید کشتی کا سفر ناممکن تھا۔ ہم کو 20 منٹ پیدل مزید سفر کرنا تھا تاکہ اس دریا کے منبع پر پہنچ سکیں۔ کئی دفعہ مجھے پانی کے اندر بھی چلنا پڑا۔ میرے جوتے بار بار گیلے ہو رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کنارے پر ریت پر ہی چلا جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ ریت نہیں بلکہ چکنی مٹی تھی۔ میں گھٹنوں گھٹنوں اس مٹی میں گھس گیا۔ 2 لوگوں نے پکڑ کر نکالا۔ جوتوں کی تو کوئی بات نہیں، میرے کیمرے کیچڑ میں بری طرح پھنس گئے۔
कैमरों को निकालकर मजबूरी में घास और पानी से साफ किया। जहन में बार बार ख्याल आ रहा था कि अब इस सफ़र की वीडियो मज़ीद नहीं बन पाएगी। हैरत तो जब हुई कि न सिर्फ कैमरों ने काम करना शुरू कर दिया बल्कि आज तक कोई ख़राबी भी नहीं हुई है। शायद आप लोगों की किस्मत अच्छी थी। आखिरकार हम लोग एक छोटे से आबशार पर पहुंच गए। बरसात के मौसम में ये आबशार बेहद बड़ा होता है। गर्मी और हब्स की वजह से मेरा बहुत बुरा हाल था। आओ देखा न ताओ, फ़ौरन आबशार के अंदर घुस गया। जब कुछ सुकून मिला तो अपने गाइड से इशारतन कुछ गुफ्तगू करने लगा। दुनिया भर में इस किस्म के लोग सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा बांधते हैं जो जांघियों के आगे और पीछे होता है। पादरी और मगरिबी लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं, हालांकि ये बहुत ही अमली है। पैंट्स और लंबी आस्तीनों की कमीज़ें पानी और कीचड़ में भीग कर खारिश और इन्फेक्शन पैदा करती हैं। इम्बेरा कबीले के लोग इसको अनीलिया कहते हैं। अब हम लोग अपनी आखिरी मंजिल यानी इम्बेरा के एक गांव की तरफ चल पड़े। जंगल और कीचड़ से गुजरते हुए कश्ती में सवार हुए और गांव पहुंच गए, जहां पर हमारा बांसुरी और ढोल से रवायती इस्तकबाल किया गया। इसके बाद हम उनके रवायती घर के अंदर गए और हमारा इस्तकबाल एक मकामी तर्जुमान ने किया, जिसने हमको कबीले की सकाफ़त के बारे में वजाहत करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि ये लोग न ही किसी देवता को पूजते हैं और न ही उनका कोई मज़हब होता है। इनकी तकरीबात बस रवायती कपड़े पहनकर जिस्म पर पेंटिंग करके और रक़्स करने की हद तक महदूद है। इनके घर रवायती तौर पर थोड़ी ऊंचाई पर तकरीबन 3 मीटर ऊंचे तामीर किए जाते हैं। घर में कोई अलहदा कमरा नहीं होता है। एक कोने में चूल्हा और दूसरे कोने में बिस्तर होता है। ऊंचाई की वजह से जंगली जानवरों और सैलाब से बचे रहते हैं। दरवाज़ा बांस या किसी और लकड़ी का बना हुआ होता है। घर दोनों तरफ से खुला रखते हैं ताकि कीड़े भी ना जमा हो सकें और हवा से घर ठंडा भी रह सके। छतें झाड़ फूस की बनी हुई होती हैं। इन लोगों की उमूमी खुराक मछली और प्लांटेन्स होती है। प्लांटेन केले की तरह थोड़ा बड़ा होता है और इसको फ्राई करके खाया जाता है, इसीलिए दरिया उनकी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत होते हैं। जंगलों के इस सफ़र से मुझे बहुत भूख लग रही थी और दोपहर के खाने का वक्त भी हो चुका था। इन लोगों ने हमें एक लकड़ी का कटोरा दिया और हाथ धोने को कहा। इस कटोरे में पानी और लीमू की घास थी। हाथ धोने के बाद हाथ न सिर्फ बहुत साफ लगे बल्कि ताज़ा और खुशबूदार भी हो गए। काश कोई तरीक़ा होता कि इस कैमरे के ज़रिए आपको ये खुशबू भी सुंघा सकता। खैर, फिर हमें कुछ फल खाने को दिए गए। ये क्या मीठे, ताज़ा और रसीले थे, वाह। फिर हमें पाम के पत्तों में लिपटी तली मछली और तले हुए प्लांटेन्स दिए गए। क्या जायकेदार खाना था, मज़ा ही आ गया। ये लोग सूअर और चूहों को भी फंसाकर शिकार करते हैं और फिर पकाकर खाते हैं। मेरी खुशकिस्मती कि ऐसी कोई चीज़ आज के मेन्यू में न थी। लंच करने के बाद हम इनके छोटे से गांव को देखने बाहर निकले। गाइड हमें बता रहा था कि उनका मुआशरा जराइम से तकरीबन पाक है। हाँ, अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करे और पकड़ा जाए तो उस शख्स के कपड़े उतार कर उसके पाँव इस सुराख में बांध दिए जाते हैं। वो शख्स यहाँ पर सूरज की गर्मी में और बारिश में भूखा प्यासा लेटा रहता है। इस सज़ा की मुद्दत का इन्हिसार उसके जुर्म पर होता है, जो कई घंटों से 2 दिन तक हो सकती है। 10 साल कबल जब मैं इस जगह पर आया था तो यहाँ की औरतें अपने सीने बरहना रखती थीं और सयाहों से काफ़ी मोहब्बत से पेश आती थीं। अब ये औरतें अपने सीनों को प्लास्टिक के दानों और सिक्कों से बनी हुई माला से ढक कर रखती हैं और सयाहों से भी ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हैं। ये लोग अपनी खाल को रगड़ने के लिए हागुआ फल से एक सियाह रोशनाई तैयार करते हैं। हागुआ फल खाने के लायक नहीं होता और बहुत सख्त होता है।
اس کو پیس کر ابالتے ہیں اور اس کے عرق کو جسم کے مختلف حصوں پر نقش و نگار بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عرق لگنے کے فوراً بعد خشک ہو جاتا ہے اور صابن سے دھونے کے باوجود تقریباً 10 دنوں تک تقریباً ویسا ہی رہتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو ان کی عورتوں نے میرے بازو پر بھی ایسا ہی کوئی ٹاٹو بنایا تھا۔ یہ لوگ بے انتہا اچھے کاریگر بھی ہوتے ہیں۔ ان کی عورتیں چنگا درخت کے ریشوں سے ٹوکریاں بناتی ہیں۔ ان ریشوں کو اتنی مضبوطی سے کس دیتی ہیں کہ پانی بھر لو اور ٹپکے بھی نہیں۔ اچھی ٹوکری بنانے میں 6 مہینے تک لگ جاتے ہیں اور $1000 تک میں فروخت ہوتی ہے۔ ان کے مرد جنگل میں کانٹوں سے بھرے چنگا درخت کے اوپر سے بڑی مشکلوں سے پتے اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں بڑی احتیاط سے کانٹوں کے درمیان سے یہ ریشے نکالتی ہیں۔ پھر ان ریشوں کو دھوپ میں سکھانے کے بعد رنگا جاتا ہے۔ یہ رنگ بھی درخت کی مختلف چھالوں اور پھلوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب رقص کر کے ہماری آمد کے جشن منانے کا وقت تھا۔ پہلا رقص ڈانزا دے لا ماریپوسا یا تتلیوں کا رقص تھا۔ ڈانزا دے ماریپوسا۔ دوسرا رقص دوستوں کو خیر مقدم کرنے کے لیے رقص ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری واپسی کا وقت بھی آ گیا۔ یہاں پر لکھا ہے گراسیاس پر سو وستا پرارا پورو۔ اس کا مطلب ہے پرارا پورو آنے کا شکریہ۔ ہم اپنی کشتی میں سوار ہوئے اور واپسی کی راہ لی۔ یہ ایک حیرت انگیز سفر ہے۔ اگر آپ کا پاناما جانا ہو تو یہاں پر ضرور جائیے گا۔ شکریہ۔